बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर फिर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब शुक्रिया आपके वक्त का। एक रिवायत बड़ी मशहूर बिलूम बयान की जाती है कि हराम वाज़े हैं और हलाल भी वाज़े हैं, और उनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तबिहात हैं। और रिवायत के अल्फाज में आपके सामने पढ़ देता हूँ। आप ने फरमाया, हलाल और हलाल के दरमियान कुछ मुश्तबिहात हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स शुबे में डालने वाली चीज़ों से बचा और उसने अपने आप को महफूज रखा, उसने अपने दीन और इज़्ज़त को महफूज कर लिया। और जो शुबे में डालने वाली चीज़ों में पड़ गया तो वो हराम में पड़ गया। ये शुबे में डालने वाली चीज़ें क्या हैं? जब अल्लाह ताला ने दीन के बारे में बता दिया है कि मैंने बिल्कुल महकमात को वाज़े कर दिया है, तो अगर कोई चीज़ हराम थी और वो मुश्तबे हो गई है तो उसको हराम बयान किया जाना चाहिए था। और बिलूम ये कहा जाता है मज़हबी उलमा की जानिब से कि जब किसी एक चीज़ के बारे में बाहमी तौर पे इख्तलाफ हो जाए, उलमा कह रहे हैं हराम है। एक मिसाल भी ले लेते हैं, मौसीकी के बारे में आमतौर पे दो आरा पाई जाती हैं, तो हदीस तो ये कह रही है कि जब शुबा आगे है तो अब आपने बचना है, तभी आपकी इज़्ज़त महफूज रहेगी। अल हलाल बैयन वल हराम बैयन, ये पहला जुमला बता रहा है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के बारे में अपने बंदों से ये चाहा है कि वो उनको इख्तियार न करें, उनसे इज्तनाब करें, उनसे बचें, वो बिल्कुल वाज़े हैं। मैंने भी हलाल व हराम पर गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि तीन ही सूरतें हैं जिनमें दीन मुदाखलत करता है। वो हमारे बदन की तहारत के बारे में कुछ करने की चीज़ें बताता है, कुछ से बचने के लिए कहता है। हर मुसलमान जानता है कि सफाई और तहारत के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या चीज़ें हैं जो दीन में गलाज़त या आलूदगी है, उनसे बचकर रहना है। ये वाज़ेह है बिल्कुल। किसी शख्स को कभी इसमें शुबा नहीं होता कि अगर बौल बराज है तो उसको साफ़ होना चाहिए। इंसान पेशाब पाखाना करता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़राए मयस्सर हैं उनसे अपने बदन को पाकीज़ा बना ले, और अगर पानी मिल जाए तो सबसे बढ़कर उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ जिसको इस्तंजा कहा जाता है वो असल में क्या है, गलाज़त से निजात हासिल करनी है। और अल्लाह के पैगंबर के बारे में भी बताया गया है कि वो बहुत एहतमाम से इन चीज़ों की तालीम देते थे। तो यहाँ गोया ममनुआत या मुस्तहब्बात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह का मामला खाने पीने की चीज़ों का दूसरा एक बड़ा बाब है जिसमें ये तय करना होता है कि क्या चीज़ें खाने की और क्या नहीं हैं, क्योंकि उसमें हमारे परवरदिगार ने हमें ये हिदायत दी है कि मुसलमानों से ये तकाज़ा किया गया है कि वो तय्यबात खाएंगे, तय्यबात इस्तेमाल करेंगे खाने पीने के लिए, खुरोनोश के लिए, खबाइस से अपने आप को बचाएंगे। इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल बता रहा है कि इंसान तय्यबात से भी वाकिफ़ है और खबाइस से भी वाकिफ़ है, और वो इन चीज़ों को वाज़े तरीके पे समझ लेगा, तय्यबात को इस्तेमाल करेगा और खबाइस से अपने आप को बचाए रखेगा। तीसरी बड़ी चीज़ और आखिरी चीज़ अखलाकियात है। उसमें ख़ुद कुरान मजीद ने मुतय्यन करके बता दिया है कि 5 ही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ममनू करार दी हैं या हराम करार दी हैं। फ़वाहिश को हराम करार दिया है, हक़ तलफ़ी को हराम करार दिया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती को हराम करार दिया है, शिर्क को हराम करार दिया है, बिदअत को हराम करार दिया है। ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तरीके पर बता दी गई हैं। जब इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं तो ये देखा आपने कि उसूल में बताई गई, तय्यबात को खाओगे खबाइस से बचोगे। इसी तरह उसूल में बताया गया है फ़वाहिश से बचोगे, हक़ तलफ़ी से बचोगे। इसका इतलाक़ मैंने और आपने करना है। इसको रसूलुल्लाह ने इस तरह बयान फरमाया कि आम हालात में तो हर आदमी फ़ौरन जान लेता है कि गलाज़त क्या है और क्या नहीं है। आम आदमी बड़े इत्मीनान के साथ फ़ैसला कर लेता है कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, खा वो अखलाकियात से मुतल्लक़ है, खा वो खुरोनोश से मुतल्लक़ है, और खा वो पाकीज़गी और आलूदगी और कोई एहसास है जो तहारत के बाब से मुतल्लक़ है। आम हालात पे हम इस बात से वाकिफ़ होते हैं, जानते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है। तो जिन चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल होता है उनको मुश्तबिहात कहा जाता है।
مشتبہات علماء کی آراء سے نہیں پیدا ہو جاتی. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بالکل صریح حرام چیز کے بارے میں کوئی گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے. یعنی مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع انسان اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہ پا رہا ہو. اگر ایک طرف سے دیکھے تو لگے کہ یہ چیز تو غلاظت ہے، دوسری جانب سے دیکھے تو یہ محسوس ہو کہ نہیں، یہ اس طرح کی غلاظت نہیں ہے کہ جس سے بچنا چاہیے. ایک یہ دیہاتی زندگی ہے. کیا کوئی آدمی لمحے بھر کے لیے یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے لباس پر یا اس کے ہاتھوں پر اس کا اپنا بول و براز پڑا ہوا؟ وہاں بالکل واضح ہے، جھٹک دے گا آدمی. لیکن جانوروں میں رہنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے تو کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی. جاتے ہوئے آتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، گوبر کہیں نہ کہیں آپ کے لباس کو لگ جاتا ہے. تو اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ غلاظت اور گندگی ہے کہ جس سے فوراً نجات حاصل کرنی چاہیے؟ عام حالات میں آدمی نجات ہی حاصل کرتا ہے، لیکن ایک حد تک گوارا بھی کر لیتا ہے. آپ رستے میں جا رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہو گئی ہے، کچھ کیچڑ ہے. اب کیچڑ کے بارے میں یہ پہلو بھی ہے کہ مٹی ہے، صاف ہے، پانی پڑا ہے، اور یہ کہ یہیں سے جانور بھی گزرے ہیں، یہیں کوئی غلاظت بھی پڑی ہوئی ہوگی، وہ کہیں لگ نہ گئی ہو. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو مشتبہات کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. یعنی یہاں میرے پاس مشاہدے کی بنیاد پر یا ذوق کی بنیاد پر یا تاثر کی بنیاد پر حتمی بات کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مشتبہات ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ اخلاقیات کا ہے. بعض حقوق بالکل طے شدہ ہوتے ہیں. ابھی مجھ سے 2 روز پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے والد صاحب نے کچھ روپیہ انہوں نے ان کے پاس رکھوایا تھا، اس کو استعمال کر لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ بیٹے کا والدی کا ہوتا ہے. تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ بات میں ایک بات تو ہے، میرے والد نے مجھ کو پیدا کیا، میری پرورش کی، پرداخت کی. انہوں نے اگر مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے یا میری کسی چیز پر تصرف کیا ہے تو عام حالات میں یہ بات ٹھیک ہے بالکل. لیکن میں نے امانت کے طور پر کچھ رقم رکھوائی، اپنے بچوں کے لیے رکھوائی، انہوں نے یہ کہہ کے اس کو استعمال کر لیا. کیا یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے؟ اس میں سوال پیدا ہو جائے گا. یہ جو دسیوں لوگ ہم سے بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزوں کے بارے میں اللہ کا حکم پوچھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ان میں وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت، جو عقل دی ہے، ان میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، جو بحث کا موضوع بن سکتی ہیں، جن میں 2 احتمال پیدا ہو جاتے ہیں. آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایک گرے ایریا ہے جس کو ہم بولتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس میں بچنے کی طرف جاؤ، کیونکہ اگر تم ایسی چیزوں کو گوارا کرتے چلے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر حرام کے بارے میں بھی بے احتیاطی اختیار کرو اور کسی دن اسی کے اندر جا پڑو. اس کا میرے آپ کے فتوے سے، آراء سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں چیز میں چونکہ علماء کا اختلاف ہو گیا ہے لہذا یہ مشتبہ ہو گئی ہے. یعنی مشتبہ اس کو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو جائے اور میں خود بھی فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہ پا رہا ہوں کہ یہ چیز طیب ہے یا یہ خبیث ہے. کھانے کے معاملے میں یہ چیز فوائش کے دائرے میں آتی ہے یا فوائش کے دائرے میں نہیں آتی. ہمارے ہاں لباس کے معاملے میں ذرا سا لباس ہماری اپنی روایت کے خلاف ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فحاشی اور عریانی ہو گئی ہے. تو اب فحاشی اور عریانی کا کس چیز پہ اطلاق ہوتا ہے؟ کہاں سے کوئی چیز قابل گرفت ہو جاتی ہے؟ یاد ہوگا کہ ہم نے جب مرد و عورت کے ملنے کے آداب پہ گفتگو کی ہے تو شرمگاہوں سے لے کے اس کے بہت سے درجات بیان کیے. اب یہ جو درجات کا عمل ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے بات اوپر جا رہی ہے اسی کے لحاظ سے وہ قابل گرفت نہیں رہ رہی اس طریقے سے. تو ایک جگہ تو بالکل متعین ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہیں ہی کھول دی ہیں تو یہ تو فاحشہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن شرمگاہیں تو نہیں کھولی، پھر اس سے متصل اعضاء کھلے ہیں، کیا اس پر بھی اطلاق کیا جائے گا؟ اچھا وہ دونوں تو ڈھانپ لیے ہیں، اس سے متصل اعضاء کھلے ہیں، کیا ان پر بھی اطلاق کیا جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں مشتبہات.
اس کو نہیں کہتے کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا، چیزیں مشتبہ ہو گئی، اس کے نتیجے میں دنیا کی ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں مشتبہات ہیں ان کے بارے میں تم نے پیچھے ہٹنا ہے، ان کو اختیار نہ کرو، یہی سیدھے رستے پر رہنے کی علامت ہے، لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے جی کہ یہ مشتبہ تھی اب تک، لیکن میں غور و فکر سے متعین کر دیتا ہوں، میری یہ رائے بنی ہے کہ یہ حلال ہے، یا میری یہ رائے بنی ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس صورت میں تو پھر یہ جو حکم، یہ ترغیب دی گئی ہے، یہ تو باقی نہیں رہتی۔ وہ مشتبہ چیز اگر میرے لیے حلال ہو گئی ہے تو اب تو میں اس کو پورے اعتماد سے استعمال کروں۔ نہیں، وہ مشتبہ ہی نہیں رہی۔ جب وہ مشتبہ نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے میں متعین ہو گیا ہوں، یا اس کی حلت کے بارے میں متعین ہو گیا ہوں، یا اس کی حرمت کے بارے میں متعین ہو گیا۔ تو جب حرمت اور حلت میں سے کوئی ایک جہت متعین ہو گئی تو وہ پھر بین ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اگر وضو نہیں ہے تو میں مشتبہ پہ کھڑا ہوں۔ مشتبہ اس کو نہیں کہتے کہ وہ آپ کے نزدیک مشتبہ اور میرے نزدیک نہیں ہے، میرے نزدیک اس کو واضح ہونا چاہیے۔ وہ میرے نزدیک واضح ہے تو میرے لیے حلال ہے، یا واضح ہے کہ حرام ہے تو میرے لیے حرام ہے، اور اگر اس میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تو اب وہ میرے لیے من جملہ مشتبہات ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے ایک اور روایت ہے، اس میں بھی کچھ اس سے ملتے جلتا مضمون ہے، بتائیے گا کیا وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کریں ان سے تم بچو اور ان سے تم دور رہو۔ کھٹک پیدا کہاں ہوگی؟ وہیں ہوگی نا جہاں ہماری عقل، ہمارا علم واضح فیصلہ نہیں کر پاتا، ورنہ کھٹک کیوں پیدا ہوگی؟ اب اس کھٹک کو دور کرنے کے لیے استدلال کریں گے۔ استدلال کے وہی طریقے ہوں گے جو دنیا میں ہمیشہ سے طے ہیں، یعنی یا وہ چیز مسلمات فطرت میں سے ہوگی، یا اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کوئی واضح ہدایت دے دی ہوگی، یا علم کی ترقی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں حتمی جگہ پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ عمل اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی ایسا بارہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کو ہم سمجھ رہے تھے، اس کے فہم کے معاملے میں پہلے ایک نقطہ نظر تھا، لیکن غور کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، یہاں تو یہ بات اس طرح ہے، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات حرمت اور حلت تک کی چیزوں سے متعلق آپ کا فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے حرام حلال ایسے ہیں جس میں جلیل القدر علماء اور فقہاء اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ بات کو سمجھنے میں۔ لیکن جس کے لیے جو چیز واضح ہے اس کے لیے واضح ہے، اور جہاں جس کے لیے جو چیز مشتبہ ہے اس کے لیے مشتبہ ہے۔ تو میرے لیے یا آپ کے لیے اس کو مشتبہ ہونا چاہیے، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان مختلف فی ہو گئی ہے تو مشتبہ ہو گئی۔ اچھا، ہم سے یہ بتائیے گا، دو اصطلاحات ہمارے زیر بحث آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے جی فتوے کی روح سے تو یہ جائز ہے، لیکن تقوی کی روح سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم بہت ساری مباحات کے بارے میں بھی علماء اور صلحاء کا اور جو دین کی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ایک تحفظ اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں تردد کا جذبہ ہم محسوس کرتے ہو، کہتے ہیں یار مطلب یہ خلاف تقوی ہے، یا یہ اس طرف ہم اگر چلے گئے، مثلا مخلوط مجلسی میں چلے گئے تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی نظر اٹھے گی، پھر اس کے نتیجے میں کسی کو دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں غلط خیال پیدا ہوگا۔ تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے مذہبی حلقوں میں سامنے آتا ہے کہ جی تقوی کا تقاضا یہ ہے اگرچہ فتویٰ اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے بھی صحیح تعبیر سد ذریعہ ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو برائی کی طرف لے جا سکتی ہیں، جیسے بہت سی چیزیں انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، دین کو سمجھنے والے لوگوں سے صحبت رکھیں گے، آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو بھلائی کی طرف لے جائیں گی۔ انسان برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایسی مجلسوں میں چلا جاتا ہے جہاں فواحش کی ترغیب ہوتی ہے، غلط باتوں کی ترغیب ہوتی ہے، الہات کی ترغیب ہوتی ہے، تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں میں پڑ جائے گا، کیونکہ انسان صحبت سے اثر قبول کرتا ہے، انسان کی طبیعت پر گفتگویں اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت پر احوال اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی اچھا بھلا دین کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا، لیکن ایسے لوگوں میں جا بیٹھا کہ جو شب و روز دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا اخلاقیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی ان چیزوں کے بارے میں ویسی ہی خود فراموشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے بری صحبت میں نہ بیٹھو۔ بری صحبت میں بیٹھنے سے تو کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، لیکن اگر بیٹھے کا آدمی تو اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کسی برے کام میں جا پڑے گا۔ اس کو سد ذریعہ اس لیے کہتے ہیں کہ سد ذریعہ کا مطلب ہے وہ رستہ روکا جائے جس سے آدمی کسی برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو سد ذریعہ کے معاملے میں احتیاط کا مشورہ ہر شخص کو دینا چاہیے، یہ بالکل درست ہے۔ اس میں فتویٰ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی فتویٰ تو اسی چیز پر ہوگا جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، وہ ہم حکم بیان کر دیں گے۔
اب کوئی ایسا کام کرنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن مجھے علم و عقل کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ میں اگر اس راستے پر جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ میں کسی برے کام میں جا پڑوں گا۔ عقل یہی کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے کہ مجھے اس سے بچنا چاہیے، یہی بات یہاں بھی کہنی چاہیے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی بچیں جو کسی غلط چیز کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہیں۔ یہ محتاط آدمی کا رویہ ہوگا اور اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن بعض ضرورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے تحت ایک آدمی کو جانا ہی پڑے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس کے گرد و پیش میں اسی طرح کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں پہ زیادہ آدمی سے کہا جائے گا کہ تمہیں چونکہ جانا تو پڑتا ہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اب بچانے کی کوشش باطن میں ہوگی، ظاہر میں ہوگی، یہ سب چیزیں تقوی کی علامت ہے۔ اگر ہم سے ایک اطلاقی سوال پوچھ لیتا ہوں، میں آپ سے، لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی ہیں، یہ وطن علماء کو یا مذہبی لوگوں کو یہ گانے بجانے کے کانسرٹس وغیرہ میں جانا چاہیے، فلمیں وغیرہ دیکھنے جانا چاہیے؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب دین کا عالم بن جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، اس کو بڑے اعلیٰ کردار پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کا رہنما ہے، اور ایک رہنما کے لیے بعض وہ چیزیں جو بالکل جائز ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات اختیار کرنا دوسرے لوگوں کے لیے غلط چیزوں کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ اصولی جواب ہے، یعنی اصولاً ایک عالم کو، ایک رہنما کو جس کی طرف لوگ دیکھتے ہوں، زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اب زیادہ احتیاط کا یہ فیصلہ بھی حالات کے لحاظ سے ہو۔ ممکن ہے کہ بعض ایسی مجالس ہوں جن میں کسی سوسائٹی کا رواج ہو کہ لوگ جاتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، یا ان میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول کو میں بھی اپنے لیے گوارا کروں، کوئی اور آدمی بھی اپنے لیے گوارا کرے۔ ایک جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ ماحول اچھا نہیں بنتا۔ لڑکے بالے بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لطائف سنا رہے ہیں، ایک دوسرے پر پھپتیاں کس رہے ہیں۔ اب اگر آپ بالکل فتوے کی نگاہ سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے، لیکن بزرگ عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نہ بیٹھیں۔ تو یہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ اسی کو بعض صلحاء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کے لیے بالکل جائز ہوتی ہیں، نیکی کے کام بعض اوقات کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ابرار کے لیے سیئات بن جاتی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہ فتوے سے ہے نہ اس سے، اس کا تعلق آدمی کے اپنے مرتبے اور مقام سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات کہیں گے کہ یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ گپ شپ کریں، استاد کے شائن نشان نہیں ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رہنماؤں کے شائن نشان نہیں ہے، فلاں آدمی بڑا لیڈر ہے، اس کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہی گفتگو ہو سکتا ہے کہ ایک سائیکل بنانے والے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے لڑکے کے بارے میں آپ کو کوئی تردد پیدا نہ کرے، کسی دہقان کے منہ سے وہ بات نکلے تو کچھ فرق نہ پڑے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں لوگ ایسے ہی تکیہ کلام کے طور پر گالی دے دیتے ہیں۔ تو اب کوئی آدمی گالی دے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہنس کے وہاں سے گزر جائیں اور کہیں گے دیکھیے بڈھا آدمی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم کی زبان سے سنیں گے، یا وہی بات آپ کسی بڑے رہنما کی زبان سے سنیں گے، تو آپ کو خیال ہوگا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی انسان کی فطرت بالکل صحیح فیصلہ کرتی ہے، اور یہاں بھی کوئی فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنے مرتبے کے لحاظ سے اس طرح کے فیصلے کر لیتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ آخر سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں یہ، آپ نے فرمایا کہ سد ذریعہ کے اصول پہ، پریونٹیو میجر کے اصول پہ ہم ترغیب بھی دیں گے، خود بھی احتیاط کریں گے، کوئی اندیشی کی جگہ ہوں ان سے بچیں گے بھی۔ اگر کسی معاملے میں خود دین نے، شریعت نے سد ذریعہ ہی کے اصول پر ایک حدود بندی کر دی، مثال لے لیتے ہیں، مثلا یہ جو مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں، یہ سب سد ذریعہ ہی کے ہیں کہ بھئی آخر تک انسان نہ پہنچے اور پیچھے، تو اب اس میں کیا انسان خود سے آگے بڑھ کے مزید اقدامات بھی کر سکتا ہے کہ مثلا اللہ نے تو چہرے کا پردہ نہیں رکھا تھا، لیکن میں سد ذریعہ کے اصول پہ مجھے لگتا ہے فتنہ پھیلے گا تو میں یہ کام کر لوں؟ تو سد ذریعہ اگر اللہ نے معاملہ طے کر دیا ہے تو ہم بھی کیا اس میں آگے بڑھ کے مزید حدود باؤنڈری بڑی کر سکتے ہیں؟ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کی ہدایات بھی دے دیں، اس میں اب میرے کچھ کہنے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ یعنی لوگوں کو وہی بات بتائی جائے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ کا رسول اس کا اہتمام کر رہا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ یہ فلاں فلاں کام نہ کریں، اگر یہ کریں گے تو اس سے اس برائی میں جا پڑیں گے۔ تو یہاں اللہ کی رہنمائی حاصل ہو گئی ہے، یا اللہ کے پیغمبر کی رہنمائی حاصل ہو گئی ہے،
اس میں اب میرے لیے مزید کوئی رہنمائی دینے کی گنجائش تو ختم ہو گئی. ذاتی لحاظ سے میں جو جی چاہے کروں، جتنی چاہے احتیاط کر لوں. اب ایک آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو گھر سے ہی نہیں نکلوں گا، جب نکلوں گا کوئی نہ کوئی آلودگی آئے گی. یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے. یعنی اگر کوئی تعلق ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم اس کو کہیں کہ بھائی باہر نکلا بھی کرتے ہیں، یا کچھ ہوا خوری کر لیتے ہیں، یا باہر نکلو گے تو کچھ دنیا سے واقفیت ہوگی. تو ہمیں یہ بات کہنے کا حق ہے، اسے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے. اس کو آپ دین کی بات بنا کے باہر لے آئیں، لوگوں کو ایک عالم کی حیثیت سے اپنے طور پر متنبع کرنا شروع کر دیں. یہ بڑی خطرے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے اگر سد ذریعہ کے طور پر کوئی بات کہہ دی ہے تو بس وہ آخری بات ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. بہت ہی اہم گفتگو تھی. آج وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ کل حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.